तिजारत अहकाम तिजारत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है अहकाम तिजारत। माह रमज़ान है, आखिरी अशरा चल रहा है, अपनी बरकतें लुटा रहा है। पाने वाले अल्लाह की रहमतों से हिस्सा पा रहे हैं। अल्लाह पाक हमें भी रहमतों से हिस्सा अता फरमाए, मग़फ़िरत के परवाने अता फरमाए और रमज़ान की बरकतें अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लहुल आली। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सवालात हैं, सवालात करेंगे और मुफ्ती साहब से जवाबात लेंगे। आखिर तक देखने की नीयत के साथ, दिल जमई के साथ बैठ जाइए, प्रोग्राम देखिए। अल्लाह ने चाहा तो खूब इल्म दीन हासिल करने, नेकियां कमाने का मौका मिलेगा। मुफ्ती आपकी तरफ आऊँगा। माह रमज़ान चल रहा है और चल क्या रहा है, अब तो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और बहरहाल आने वाली चीज़ को जाना भी होता है। ये आखिरी अय्याम चल रहे हैं, बिलखुसूस इस वक्त लोग ख़रीदारी में भी लगे हुए हैं, लेकिन एक बहुत अहम एक दीनी फरीज़ा जो आने वाला है अब, या उसकी तरफ लोग मुतवज्जे होंगे, वो है फ़ितरा। तो सबसे पहले तो ये इरशाद फरमाइए कि फ़ितरा किस पर वाजिब है? देखिए, सदका फ़ितर जो है एक सदका वाजिबा है। सदक़ात की दो किस्में हैं। कुछ सदक़ात वो होते हैं जो नफली सदक़ात कहलाते हैं, जिससे हम खैर बरकत के लिए, आफत टालने के लिए कुछ ना कुछ पैसे खर्च कर देते हैं जी, तो नफली सदक़ात होते हैं। कुछ सदक़ात वो होते हैं जो हम पर वाजिब होते हैं। ठीक, साहिब इस्तिताअत पर ज़कात वाजिब होती है जी। ज़कात का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा महदूद है। सही, यानी 5 चीज़ें ऐसी इस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। ठीक है, ठीक है, यानी वो उन 5 में से कोई चीज़ होगी तो ज़कात फ़र्ज़, वरना नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। फिर ज़कात के अंदर जो है एक निसाब है उन 5 चीज़ों का भी। ठीक है, कि भाई ये निसाब पाया जाए, वो चीज़ें मिलकर पाए जाएं। सदका फ़ितर और कुर्बानी के वाजिब होने के लिए जी जो निसाब है जी, ये ज़कात के मुकाबले में कम है, माली तौर पर कम है। सही, मिक़दार यानी उसकी क्वांटिटी के एतबार से, मालियत के एतबार से, क्वांटिटी के एतबार से वो कम है। सही, ज़कात में साहिब निसाब किसी और को कहा जाता है। सही है। और जब हम सदका फ़ितर की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कुर्बानी वाजिब होने के लिए भाई साहिब निसाब है कि नहीं, तो वहाँ साहिब निसाब की जुदागाना डिफिनेशन है। सही, एक क्राइटेरिया है। ठीक, अब इसके अंदर जो भी ज़ायद अज़ ज़रूरत चीज़ें होती हैं उन सब को काउंट करेंगे। सही, कर्जा निकाल देंगे, हजत असला निकाल देंगे। अब देखेंगे ज़ायद अज़ ज़रूरत चीज़ें इस शख्स के पास क्या हैं। ठीक, उन सब को फिर काउंट करके 52.5 तोला चांदी की जो मालियत बनती है, अगर इस मालियत के बराबर वो चीज़ें पहुंचती हैं तो ये साहिब निसाब कहलाएगा। ठीक, और इस पर अपना और नाबालिग जो बच्चे हैं उनकी तरफ से सदका फ़ितर अदा करना वाजिब हो जाएगा। ठीक, मैं इतना हैरान हुआ, एक साहब ने जो है ना वो मुतलक जानवरों के मुतालिक ज़कात का मसला भेजा जी किसी और की तरफ से, और कहा कि हम जानवरों का सदका फ़ितर तो हर साल अदा करते हैं और ज़कात का मसला बताइएगा। मैंने कहा भाई, जानवरों पर सदका फ़ितर, वो अपने जानवरों का भी सदका फ़ितर अदा करते हैं। अच्छा, ज़ाहिर बात उनके ज़हन में ये बैठा हुआ होगा कि मेरे पास जानवर है तो उनका भी सदका फ़ितर बनता है। सही, अच्छा, मेहमान का लोग पूछते हैं उनका है कि नहीं है, तो ना जानवरों का है ना मेहमान का है। आपके ऊपर नहीं मेहमान का, मेहमान अपनी जो माली जिम्मेदारी है उसका खुद जिम्मेदार है। हाँ, नाबालिग बच्चों का जो है वो साहिब इस्तिताअत पर, नाबालिग औलाद का, बच्चों से बात औलाद, घर में अगर भतीजे हैं, भतीजी हैं, भांजे हैं, तो ये मुराद नहीं है, मुराद है औलाद। नाबालिग औलाद का साहिब निसाब फ़र्द पर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। घर के जो दीगर अफराद हैं, जो बालिग अफराद हैं, जैसे बीवी है, बालिग औलाद है, इनका सदका फ़ितर अदा करना घर के सरबराह पर, शौहर पर या बाप पर वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर वो अदा करता है तो बिलाशुबा एक सवाब का काम है
کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے گھر کی گاڑی وہی چلا رہا ہوتا ہے، صحیح، چھوٹے موٹے خرچے اور رضاکارانہ کام وہ خود کر رہا ہوتا ہے، تو صدقہ فطر بھی اگر وہ اپنی رضامندی اور خوشی سے ادا کر دیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں اس سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ایک دلالتاً اجازت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ جانوروں کا صدقہ فطر ادا کر رہے تھے، اگرچہ ان پہ لازم نہیں ہے، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اب جو انہوں نے ادا کر دیا اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے نا، جی تو مال تو خرچ ہوا ہے، اللہ کی راہ میں ثواب بھی ملا ہے۔ صحیح، ایک ہوتا ہے مسئلے کا ذہن میں غلط فٹ ہونا، ٹھیک ہے، اب جس کے ذہن میں غلط مسئلہ فٹ ہے وہ آگے بھی وہی منتقل کرے گا، جی تو اب غلط مسئلہ آگے بڑھانا بھی گناہ ہوتا ہے ٹھیک اور خود کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مطلب صدقہ فطر میں بھی 1 سال گزرنا ضروری ہے مال پر، جو آپ نے مقدار بیان کی 1 سال گزرنا ضروری، جیسے زکوٰۃ میں تو 1 سال گزرنا عید ضروری کے دن دیکھیں گے کہ عید کے دن مالی حیثیت صاحب نصاب ہونے کی پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی، ٹھیک ہے، اس پر پائی گئی ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ مطلب ایڈوانس دے سکتے ہیں صدقہ فطر؟ بلا شبہ ایڈوانس دے سکتے ہیں، بلکہ ایڈوانس دینا زیادہ بہتر ہے، یعنی رمضان میں دینا زیادہ بہتر ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جناب روزے معلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا ثواب معلق ہوتا ہے، صحیح، جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے تو عید آنے سے پہلے جو دینا ہے جی اس کی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو مصطفیٰ اگر پہلے دے دیا اور بعد میں عید والے دن وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو کیا حکم ہوگا؟ ہاں تو ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دینا پایا گیا، صحیح، ایسا تو نہیں کہ واپس لیں گے شریف فکر سے جا کے۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا اور اب عید بھی گزر گئی تو اب وہ کیا کرے؟ صدقہ فطر ذمے پر باقی رہے گا، بہرحال اس کی ادائیگی سے ہی یہ بری ذمہ ہوگا، یعنی پچھلے سالوں کا بھی ہے تو اب اسے دینا ہی ہوگا؟ دینا ہی ہوگا۔ صدقات واجبہ جو ہیں، جو مالی صدقات واجبہ ہیں، وہ اپنے موقع پر یعنی جتنا مال ہے جو اس کی کنڈیشن بیان کی گئی ہے، جی جیسا کہ مثال کے طور پر کسی پہ قربانی کا دم ہے ٹھیک ہے، تو اب صدقہ بھی ناکافی ہے، صحیح، مثال کے طور پر 700-800 ریال کا بکرا آتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو 700-800 ریال خرچ کر دے، یہ نہیں، اسے مکے کے حرم میں جانور ہی ذبح کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مالی جو کفارہ اس کے اوپر جو لازم ہوا تھا، یہ مالی کفارہ اس کے اوپر اب ذمہ پر باقی ہے، ٹھیک جس شیپ میں لازم ہوا تھا اس شیپ میں اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے زکوٰۃ پچھلے سالوں کو نہیں دی تو زکوٰۃ چونکہ مال سے دی جاتی ہے، صحیح، مستحق زکوٰۃ کو دی جائے گی۔ اسی طریقے سے قسم کا کفارہ ہے، جس نے وہ ادا نہیں کیا، نظر مانی تھی وہ ادا نہیں کیا، ٹھیک، صدقہ فطر ہے وہ ادا نہیں کیا۔ حج اور عمرے کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں کئی طرح کے کفارے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ایک صورت جیسا کہ دم کی میں نے بیان کی، کچھ صورت وہ ہوتی ہے جس میں صدقہ دینا ہوتا ہے، صحیح، اور وہاں بھی صدقے سے مراد بعض صورتوں میں صدقہ فطر ہے صحیح، اور بعض صورتوں میں ایک مٹھی آٹا خیرات کرنا بھی ہے، ٹھیک، تو وہ بہرحال ذمے پر باقی رہتے ہیں، اور بری ذمہ انسان جبھی ہوگا جب ان کی ادائیگی کرے گا۔ ٹھیک۔ مصطفیٰ ابھی آپ نے جیسا فرمایا بھی بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو روزے قبول ہی نہیں ہوتے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے عبادت کا ادا ہونا، ٹھیک ہے، عبادت تو ادا ہو جاتی ہے، فرض ذمے پر برقرار نہیں رہتا، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ معلق رہتا ہے، صحیح، تو دینا ہوگا اسے۔ دینا ہو۔ مصطفیٰ صدقہ فطر جس پر واجب ہے اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے یہ ثواب کا معلق رہنا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ یہ ارشاد فرمائیں کہ صدقہ فطر دیں گے کس کو، کون، یعنی کسی کو بھی دے سکتے ہیں یا اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ کو دیا جائے گا، اور مستحق زکوٰۃ کو دینا ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ صدقہ فطر کا مستحق ہے، تو ایک تو پہلے دینے میں یہ عافیت ہے کہ آپ مستحق تلاش کر لیں گے، یعنی آپ رمضان میں دینا چاہ رہے ہیں، عید سے پہلے دینا چاہ رہے ہیں، تو مستحق کو تلاش کرنا قدر آسان رہتا ہے، اور اگر آپ نے نہیں ادا کیا اور آپ عید کے دن ہی دے رہے ہیں تب بھی آپ نے مستحق کو دینا ہے۔ اب مستحق کے لیے آپ کا ظن غالب ہونا چاہیے کہ جس کو میں دے رہا ہوں مالی حیثیت کے اعتبار سے یہ شخص کے سب کچھ آپ نے پوچھ لیا، تفتیش کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگا لیتے ہیں بات چیت کر کے، لب و لہجے سے، اس کی مسکینی، اس کا ایٹیٹیوڈ، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا زیادہ حق ہے، یہ نہ ہو کہ پیشہ ور لوگ آ کر آپ کا صدقہ فطر لے جائیں۔ تو صدقہ فطر جو ہے نا پیشہ وروں کو نہیں دینا جن کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے، بلکہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو دینا ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ شادی شدہ جو بیٹی ہے
وہ اور اس کے داماد، ان کے جو داماد ہیں، ان کا صدقہ فطر کیا سسرالیوں پر دینا لازم ہوگا؟ اگر کہیں پہ یہ ریت پڑی ہوئی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بہو کا صدقہ کون دے گا؟ دیکھیے، جو بھی بالغ افراد ہیں تمام کے تمام شریعت کی طرف سے مال جو وجوب جہاں بھی آتا ہے یہ خود ذمہ دار ہیں. جیسا کہ قربانی کا معاملہ ہے، زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، صدقہ فطر دینے کا معاملہ ہے، وہ کہیں قسم اٹھا لیتے ہیں، قسم کا کفارہ دینا ہے، تو ان تمام چیزوں میں وہ خود مکلف ہیں، خود اپنے جو ذمہ داری شریعت کی طرف سے عائد ہو رہی ہے اس ذمہ داری کے جواب دہ ہیں. تو ان لوگوں کو خود ادا کرنا ہے. ہاں، ان کی طرف سے مثال کے طور پر بہو گئی ہوئی ہے جس گھر میں، سسر نے ادا کر دیا سب کی طرف سے تو ٹھیک ہے. یا کسی کے یہاں رواج ہے کہ جی بیٹیوں کا وہ خود ہی ادا کرتے ہیں، ماں باپ شادیاں ہو جائیں پھر بھی ادا کرتے ہیں، اور داماد کا بھی ادا کرتے ہیں. تو کیونکہ یہ ایک الگ گھر کے باسی ہو گئے جی، تو ان کی اجازت لے لینی چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اس گھر کے فرد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی اجازت سے یا ماضی میں نکالتے رہیں دلالتاً موجود ہے اجازت تب بھی کافی ہوگا. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ صدقہ فطر دے رہے ہیں ہم، تو کیا اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، اور وہاں پر یہ بتانا ضروری ہوگا کہ جی یہ جو رقم ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ صدقہ فطر کی ہے؟ اگر کوئی مستحق ہے یعنی مستحق زکوٰۃ ہے تو بلا شبہ اس کو دے سکتے ہیں، اور بتانا ہرگز ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ فطر ہے. ٹھیک، عیدی کہہ کے تحفہ کہہ کے دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جمعۃ الوداع کے دن بعض جگہوں پہ یہ مشہور ہو گیا، بلکہ حدیث پاک مشہور کر دی کہ جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعتیں اس ترتیب سے اگر پڑھ لی جائیں تو ساری زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں. تو اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. قضا نمازیں ذمے پر باقی رہتی ہیں، اور قضا نمازیں جو ہیں وہ آپ بطور قضا ان کو ادا کریں گے جبھی بندہ بری ذمہ ہوگا. جمعۃ الوداع میں 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ لینے سے وہ نمازیں ساقط نہیں ہو جائیں گی، ان کی ادائیگی کرنا ضروری ہے. جی. مفتی صاحب، مختلف ادارے ہیں، افراد ہیں، وہ ڈونیشنز جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ جمع کرتے ہیں اور نفلی صدقات بھی جمع کرتے ہیں. تو وہاں سے ایک سوال ہے کہ بعض اوقات دینے والا یہ نہیں بتاتا کہ جی یہ واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے یا نافلہ ہے، اور وہ کہتا بھائی بس میں نے دے دی، اللہ کی راہ میں تم جیسے چاہو استعمال کر لو. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، جیسے آپ کسی فرد کو دے رہے ہیں وہاں تو آپ تفتیش کریں گے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، کم از کم تحریر کی حد تک کہ اپنا گمان کیا قائم ہو رہا ہے. مستحق ہونے کا گمان بنے گا تو اس کو آپ دیں گے. جب آپ کسی ادارے کو دیتے ہیں تو چونکہ دونوں کے جو مدعات ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کے وکیل ہوتے ہیں، وہ آپ کا پیسہ خود نہیں رکھ سکتے. صدقہ واجبہ، صدقہ فطر ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، انہوں نے مستحق کے زکوٰۃ تک یہ پہنچانا ہے، اس کی ملکیت میں داخل کرنا ہے جب ان کا کام پورا ہوگا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو مت بتا کر دیں کہ یہ صدقہ واجبہ ہے اور یہ زکوٰۃ ہے یا یہ صدقہ فطر ہے یا یہ قسم کا کفارہ ہے. اب جیسے قسم کا کفارہ ہے، جی، قسم کے کفارے میں یہ ضروری ہے اگر وہ پیسوں سے نکالا گیا کہ ایک صدقہ فطر روزانہ نکالنا ہے. جیسے 320 روپے بنتے ہیں، جی، 320 کو 10 سے ضرب دے لیں، کتنے بنے؟ 3200 روپے. 3200 روپے. تو 3200 روپے ایک دن نہیں دے دیں گے شریف فقیر کو. صحیح، یہ بتانا ضروری ہے کہ بھائی آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں، یہ قسم کا کفارہ ہے. ٹھیک. اب وہ لینے والا ادارہ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ 320 روپیہ روزانہ ایک شریف فقیر کو دے گا، صحیح، یا 10 کو ایک دن میں دے دے گا. صحیح. اس طریقہ کار پہ اگر عمل نہیں کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک ہی کو دے دیا ایک ساتھ تو ادا نہیں ہوگا. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو یوں سامنے والوں نے جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. بلکہ علماء نے تو بڑی تاکید بیان کی ہوئی تھی کہ جناب زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا روپیہ بھی نہیں ملنا چاہیے. لیکن فی زمانہ چونکہ صورتحال ایسی ہے کہ اکثر جگہوں پہ مل جاتا ہے اور مالکان راضی بھی ہوتے ہیں اس سے، اور شریف فقیر سے تک پہنچنے سے پہلے یہ وکالت پر ہوتا ہے. ایک طرح سے صدقہ فطر تو یہ جب بنے گا نا، جب یہ آگے چلا جائے گا شریف فقیر کے پاس، تو یہ وکالت پر ہی ہوتا ہے. تو یوں مالکان کی طرف سے ملانے کی اجازت ہے، تو اس لیے اس کو برقرار رکھا گیا ہے. ورنہ تو اس کے بھی احکام جو ہے نا وہ سخت قسم کے فقہاء کرام نے بیان کیے ہیں اپنی کتابوں میں. آپ کی بات سے ایک سوال ہے کہ
بعض اوقات یوں ہوتا ہے کوئی رشتہ دار ہے، جس کے رشتہ دار یا کسی کو بھی زکوٰۃ بھیجنی ہے یا واجبہ جو صدقات ہیں ان میں سے کچھ بھیجنا ہے، تو کسی اور کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا، مثال کے طور پہ جی مجھے بھیج دیا، میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا کہ جی محروز بھائی آپ کے اکاؤنٹ پہ ہم نے 10,000 روپے بھیجے، آپ فلاں صاحب کو یہ جو ہے نا پہنچا دیجیے گا۔ اب وہ میرے اکاؤنٹ میں تو آ گئے، لیکن میں اکاؤنٹ سے نکال کر دینا ضروری ہوگا یا میرے پاس جو کیش موجود ہے اپنا ذاتی، تو اس میں سے میں دے دوں کہ ٹھیک ہے اکاؤنٹ میں سے مجھے جب ضرورت ہوگی جب میں نکال لوں گا، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے عام طور پر تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو وکیل بنایا گیا ہے جی اس کو اگر کیش دیا گیا ہے تو وہ روپوں کو چینج بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل حکم ہے۔ صحیح، لیکن جب پیسہ بینکنگ سسٹم سے آ رہا ہوتا ہے جی تو جس نمبر کا نوٹ اکاؤنٹ میں ڈالا گیا وہی آگے نہیں ملتا۔ ٹھیک، اب یہ دینے والے کی طرف سے ایک اجازت ہے جی کہ بھئی پیسے مکس ہو جائیں تو ایشو نہیں، ٹھیک، نوٹ تبدیل ہو جائیں تو ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اجازت کی بنا پر آپ کو وہ نوٹ تو ویسے بھی نہیں ملنا، صحیح، جو اکاؤنٹ میں آیا وہ تو اکاؤنٹ میں آیا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ کے اکاؤنٹ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امانت میں وہ موجود ہے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ اکاؤنٹ سے ہی پیسے نکلوائیں گے، آپ کے پاس جو رقم ہے یہ بھی آپ نکلوا کر دے سکتے ہیں۔ اچھا مسئلہ یہاں پر تھوڑا حساس ہے، جی پوزیشن کلیئر کرنا ضروری ہے۔ صحیح، وہ یوں ضروری ہے کہ اس میں دو جہتیں بنتی ہیں، جی ایک یہ کہ یہ اکاؤنٹ والا جو فرد ہے صدقہ فطر دینے والا ہے یا زکوٰۃ دینے والا ہے، اس کا وکیل اور نمائندہ بنا، صحیح، جب تک اس کے پاس ہے صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، یعنی ادا نہیں ہوگا اس نے اپنے پاس جب تک رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو دینے والے کا وکیل ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ہونے کا مطلب مالک کے پاس ہونا ہی ہے، صحیح، کیونکہ اس کا مجاز اور نمائندہ ہے۔ ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے وہ اپنا نمائندہ کسی کو بنائے، ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر جیسے ہی وکیل کے پاس آئے گا وکیل کا قبضہ مستحق زکوٰۃ کا قبضہ ہو گیا۔ اس صورت میں اس وکیل کے پاس آتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک، کیونکہ وکیل کا قبضہ شریف فقیر کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو وکیل ہے یہ شریف فقیر کا وکیل ہے۔ Right. اچھا یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کوئی پیسے لے کر جا رہا تھا، کسی نے اس کو زکوٰۃ کے پیسے پکڑائے، جی، چھن گئے، ہوں، گم ہو گئے، صحیح ہے، تو چونکہ وکیل کس کا ہے؟ زکوٰۃ والے کا، زکوٰۃ دینے والے کا، نکالنے والے کا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کا جی وکیل ہے، جی، تو ادائیگی تو اس کی ہوئی نہیں ابھی تک، صحیح، تو اب اس کو بتانا پڑے گا کہ جناب آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اور اگر اس کو نمائندہ بنا کر بھیجا تھا شریف فقیر نے جی، کہ تم میری طرف سے وصول کر لو، ٹھیک ہے، تو یہ جو نمائندہ ہے اس کے پاس جیسے پیسے آئے زکوٰۃ ادا ہو گئی، سبحان، اب راستے میں ضائع ہو گئی یا جو بھی ہو گئی وہ پھر جو الگ معاملہ، شریف فقیر ہے اور اس کا معاملہ ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ ٹھیک، اچھا بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کیا جو وکیل ہیں یہ تو یہاں وکیل سے کیا مراد ہے؟ نمائندہ؟ نمائندہ، یعنی وہ وکیل نہیں جو نکاح کی ایڈوکیٹ، مجلس میں ایک وکیل ہوتا ہے، وہ ٹھیک، لڑکی سے اجازت لے کر آتا ہے، صحیح، اس کا نمائندہ ہے، وکیل ہے۔ ٹھیک، ہمارے یہاں کورٹ میں جو بندہ کھڑے ہو کر دلائل دے رہا ہوتا ہے جی، یہ اپنے موکل کی بیاہ پر اس کا نمائندہ بن کے دے ٹھیک رہا ہے، ہوتا ہے، مجاز ہے اس کا، پاور آف اٹارنی جو جاری ہوتی ہے، جی، یہ بھی وکیل کی ایک صورت ہے۔ ٹھیک، اچھا یہاں ایک اور صورت بھی ہے، لوگوں کے ذہن میں اٹھنے والا ایک سوال ہے کہ بھئی کوئی سادات وکیل بن سکتے ہیں؟ ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے کا بنے تو اتنا بڑا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، سادات زکوٰۃ نکالتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ وکیل بن رہے ہیں اس کے زکوٰۃ لینے والے، زکوٰۃ لینے والے کے، تو چونکہ یہ اپنے لیے نہیں لے رہے نا، جی، زکوٰۃ جو میل ہے اور جو کچھ بھی معاملہ ہے سادات کو دور رکھا گیا ہے، وہ اس اعتبار سے رکھا گیا ہے کہ ان کی ملکیت میں نہ دیا جائے، ان کی ملکیت میں پاک مال جائے، ستھرا مال جائے۔ ٹھیک، لیکن اگر یہ خود جو ہے وکیل بنتے ہیں شریف فقیر کے اور ان تک پہنچاتے ہیں صحیح، تو یہ تو نیکی کے کام میں معاون مددگار ہیں۔ سبحان اللہ، اسی طریقے سے کوئی مالدار شخص ہے جی، وہ وکیل بنائے کسی کا، صحیح، مثال کے طور پر کوئی بندہ ہاسپٹل میں داخل ہے اور اس کا آپریشن ہونا ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، وہ تو اٹھ کے نہیں آئے گا نا پیٹ سے، جی، وہ تو ویسے اسٹرکچر میں پڑا ہوا ہے، جی، تو وہ کسی کو نمائندہ بنائے گا۔ صحیح، اب وہ نمائندہ بھی شریف فقیر ہو یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک، وہ نمائندہ اگر مالدار بھی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بعض لوگ یہ جو بستہ لگاتے ہیں ان پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اسٹالس، اسٹال جو لگاتے ہیں جی، کہ بھئی تم لوگ تو یوں ہو، بھئی وہ اپنے لیے تھوڑی لے رہے ہیں، صحیح، تو کسی ادارے کے لیے لے رہے ہیں۔ اچھا ان صحیح، کی جو صورت ہوتی ہے یہ لینے والے اکثر دینے والوں کے وکیل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے دعوت اسلامی کے بھی جو ذمہ داران ہیں اسلامی بھائی، ہمیں دو جہتیں دعوت اسلامی کے تعلق سے سامنے رکھنی پڑیں گی۔
اگر کوئی نفلی عطیہ دے رہا ہے جی تو بہت سارے کیسوں میں جو ریسیو کرنے والے ہیں، کلیکٹ کرنے والے ہیں، جی وہ تنظیم کے نمائندے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے صورتوں میں صحیح، کہ ان کے پاس آتے ہی دینے والے کی ملکیت ختم ہو جائے. صحیح، نفلی کی بات کر رہے ہیں ہم. جی اور بہت سارے صورتوں میں وہ دینے والے کے نمائندے ہی کہلائیں گے. ٹھیک پس منظر دیکھ کر فیصلہ ہوگا. ٹھیک، لیکن جو زکوٰۃ یا صدقہ فطر کی وصولی ہے، اس میں وہ دینے والوں کے نمائندے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایک شخص نے کہا ہے، شریف فقیر نے پوری دعوت اسلامی کو کہ کروڑوں روپے مجھ سے میرے لیے زکوٰۃ لے کر آؤ. تو دعوت اسلامی کسی ایک شخص کے نمائندہ نہیں ہے، ایک ٹھیک، شریف فقیر کی، صحیح، بلکہ لوگوں کے نمائندہ بنتی ہے. آپ ہمیں زکوٰۃ دیں، آپ صدقہ فطر دیں، ہم اس کے جو افراد ہیں ان تک پہنچائیں گے. ٹھیک. وہ سے بات چلی تھی ہماری وہاں سے کہ بینک اکاؤنٹ سے، تو میں چاہ رہا ہوں ایک چیز اور کلیئر ہو جائے. امید ہے کہ مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کے ذہن میں پاسبل یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ بعض اوقات جو زکوٰۃ دینے والا ہے یا فطرہ دینے والا ہے وہ کسی غیر ملکی کرنسی کی صورت میں اپنا ادائیگی کرتا ہے، مثال کے طور پر ڈالر، یورو یا پاؤنڈز وغیرہ اس میں کرتا ہے. تو اب جب یہاں پاکستان میں ہمیں ملتی ہے تو وہ کرنسی تبدیل ہو جاتی ہے اور روپوں کی صورت میں ملتی ہے، تو اس صورت میں بھی ادائیگی ہو جائے گی؟ دیکھیے، ادائیگی تو ہو جائے گی اور دکھایا جائے گا کہ کتنی مالیت شریف فقیر تک پہنچی ہے، کتنی مالیت جو ہے مستحق زکوٰۃ تک پہنچی ہے. جو ایکسپنس آتے ہیں درمیان کے اندر، وہ ایکسپنس زکوٰۃ میں یا صدقہ فطر میں وہ شمار نہیں ہوں گے، وہ جداگانہ ایکسپنس کہلائیں گے. یعنی یہ جو بعض اوقات مختلف اکاؤنٹ سے لوگ رقم بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کمپنی اکاؤنٹ چلا رہی ہوتی ہے وہ بھی کچھ رقم کاٹتی ہے یا ڈاک خانے کی طرح ڈفرینٹ کمپنیاں ہوتی ہیں. آج کل بڑے بینک ہیں، کوئی جیسے ادارے ہیں جی جن کے تھرو پیسے آتے ہیں، ان کی ایک فیس ہوتی ہے. ٹھیک، وہ فیس شمار نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی نے 50,000 روپے بھجوائے ہیں صحیح ہے، اور 5,000 روپے اس کے خرچہ آ گیا، صحیح ہے، اور جو مستحق زکوٰۃ کو ملی وہ 45,000 ہے، تو 45,000 ہی ادائیگی زکوٰۃ ہونا کہلائے گا. ٹھیک. چلیں جی، زکوٰۃ کی بھی کافی ساری بات ہو گئی. مطلب عید پر جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے نماز عید کے بعد، بالخصوص یہ عید الفطر پر، وہ عمومی طور پہ ہمارے ریجن میں تو یہ رائج ہے، بلکہ شاید ساری دنیا میں یہ کہ وہ عمومی طور پہ عیدی کا لین دین ہوتا ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے، عید تو بچوں کی ہوتی ہے نا. مجھ سے بڑوں کی نہیں ہوتی؟ ہاں، اگر بڑا داماد ہے تو اس کو بھی عیدی مل جاتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، تو ورنہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ماں باپ بڑے بچوں کو بھی دے رہے ہیں. خاص طور پہ شادی شدہ جو ان کو کمی ملتی ہے ماں باپ کی طرف سے. سب مردوں کو نہیں ملتی، خواتین کو تو پھر بھی مل جاتی. ہاں، بچیاں تو ویسے بھی جو ہے نا مہمان ہوتی ہیں گھروں جی میں، یا وہ ایک زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں اور لینا دینا ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. جی تو عیدی ایک دینا ایک جائز طریقہ کار ہے، اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اور خوشی داخل کرنے کا ایسا سبب ہے کہ شاید کوئی سبب ہو. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں، خوشی دو طرح کی ہوتی ہے نا. ایک خوشی فطری ہے، ٹھیک ہے، مطلب نیچرل ہے. نیچرل ہے، یعنی دین اسلام جو ہے اس کی جو تعلیمات ہیں، جیسے رمضان آتا ہے ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ایک مذہبی نیچرل خوشی ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے عید کا دن جب آتا ہے تو ایک نیچرل دل خوش ہوتا ہے، جی مسرور ہوتا ہے. اور پھر عیدی مل جائے تو پھر تو اور بھی جناب چکا چون ہو جاتا ہے، مسرتیں اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہیں. تو یوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لوازمات بن جاتی ہیں معاشرے کا، تو عیدی بھی ان میں سے ایک ہے. اور عیدی نہ ملے تو پھر بچے خوش نہیں ہوتے اور منتظر ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں جیبوں کی طرف. تو بھائی سب سے پہلے عیدی دے دینا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. بچوں کو انتظار کروانا بھی اچھی بات نہیں ہے نا. تو اس سے مانگنے کی اجازت ہوگی اس صورت میں؟ بعض اوقات مانگتے ہیں، اچھا بڑے بھی مانگتے ہیں، آپ تو بچے لے رہے ہیں نا، لیکن بعض بڑے بھی تو پھر ان سے بڑے ہوتے ہیں، یعنی ہر بڑے کے اوپر ایک بڑا ہے نا، تو یوں وہ بعض اوقات مانگ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ زبردستی کا مانگنا نہیں ہوتا. وہ دیکھیے، ہر سوال معیوب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ آپس میں ایسی بے تکلفی ہوتی ہے. بے تکلفی جہاں ہو وہاں سوال معیوب بھی نہیں ہوتا، عزت نفس کے خلاف بھی نہیں ہوتا. اور یہاں اولاد ماں باپ سے مانگ رہی ہے یا بھائی سے مانگ رہی ہے یا بہنوئی آئے ہیں ان سے مانگ رہی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. یہ ایک وہ فضا ہے جس میں معیوب ہونا نہیں پایا جا رہا. جیسے امیر اہل سنت کا بھی ہم نے دیکھا ہے معمول
امیر اہل سنت عمومی طور پہ اسلام بھائی مانگ لیتے ہیں عید والے دن کے عیدی دے دیں، ویسے تو وہ بغیر مانگے بھی دے ہی رہے ہوتے ہیں لیکن مانگ بھی رہتے ہیں، تو یہ بھی سوال جائز ہوگا؟ آپ نے 4 شرائط تو پڑھی ہوں گی بیعت کی. جی یعنی جو شخص بیعت کرتا ہے 4 شرائط کا پائے جانا ضروری ہے. جس سے بیعت کی جا رہی ہے. نہیں، بیعت کرنے والا جو ہے اچھا. پیر جو ہے اس کی 4 شرائط ہیں. یعنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا جو جس حصے سے بیعت کر رہا ہے متصل ہو، فاسق نہ ہو، اتنا دین کا علم جانتا ہو کہ اپنے مسائل کتابوں سے نکال سکے. ہم ترکی میں ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوئے. جی. انہوں نے مولانا روم علیہ رحمہ کے سلسلے سے تھے وہ. انہوں نے ہمیں بیعت کی 8 شرائط بیان کی. 8 شرائط. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو پیر ہے وہ سخی ہو. پیر سخی ہو. سخی ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. صحیح. ہمارے ہے نا کہ بعض اوقات بعض لوگ صرف نذرانے وصول کرتے ہیں بس. جی. لینے والے ہوتے ہیں، دینے. جو صوفیاء ہیں وہ تو دینے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مال کی محبتوں کے دلوں میں ہوتی ہی نہیں ہے. صحیح. دینے والے ہوتے ہیں. ٹھیک. یہ وجہ ہے میرے سنت دے ہی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. دے ہی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. مفتی صاحب ویسے تو رمضان چل رہا ہے، عید جب آئے گی تو عیدی کا لین دین ہوگا، لیکن موضوع چلا ہے تو میں تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا ہوں آپ کو عیدی ملتی ہے؟ ہاں، میں بھی کوئی بچہ تھا، ٹھیک ہے، مجھے بھی کبھی عیدی ملا کرتی تھی. اب ظاہر بات ہے میں کوئی 42-43 سال کا ہو گیا ہوں تو اب مجھے عیدی کون دے گا. ٹھیک ہے. نہیں ملتی آپ کو؟ تو میں تو دینے والا ہوں نا. ٹھیک ہے. تو میں لینے والا ہوں. میرے بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھتیجوں کے بھی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے. بھانجوں کی بھی اولادیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو دیکھیں میں ایک طرف سے نانا بن رہا ہوں، ایک طرف سے میں دادا بن رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں تو دینے والا ہوں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب دینے والے ہیں، ہم لینے والے ہیں. چلیں مفتی صاحب، عیدی جو ہوتی ہے اب یہ مختلف ایج گروپ کو دی جا رہی ہوتی ہے، نابالغوں کو تو زیادہ دی جاتی ہے، جیسے آپ نے بیان بھی فرمایا، دی بھی جاتی ہے، ان کی خوشی بھی دی ہوتی ہے. تو نابالغ کو جو عیدی مل رہی ہے اس کو والدین اپنے استعمال میں یا اپنے قبضے میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیے استعمال میں تو نہیں لا سکتے، قبضے میں لا سکتے ہیں. قبضے میں لانے سے مراد یہ ہے کہ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ہوتا ہے جب اتنی ساری چیزیں اکٹھے ہو جاتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ میں آج ہی ساری آئس کریم کی دکان خالی کر دوں. ٹھیک ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ کچھ سالوں سے تو اب ایک نیا کلچر پروان چڑھا ہے، بچے جاتے دکانوں سے پلاسٹک کی گنے لیتے ہیں اور ہر دکان بھری ہوتی ہے گنوں سے. اس کا تو خاتمہ ہونا چاہیے. بچوں کو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ انہیں تہذیب سکھائیں، تمدن سکھائیں، فضول خرچی نہ سکھائیں، وہ چیزیں جو ان کے کام آئیں. تو یوں والدین اگر امانت کے طور پر قبضے میں لے لیں اور پھر انہیں وقتاً فوقتاً دیتے رہیں تو یہ ٹھیک ہے. اب عیدی سے نکل کر ایک سوال ہے اور وہ خریداری سے متعلق ہے، یہ کہ بعض اوقات کسی دینی ادارے کے لیے بالخصوص مساجد کے لیے خریداری کرنی ہوتی ہے، سروسز لینی ہوتی ہے، تو جس سے ہم خریداری کر رہے ہیں یا سروسز لے رہے ہیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز مسجد کے لیے خرید رہے ہیں، ریٹ صحیح لگانا، یہ کام مسجد کا کروا رہے ہیں، ریٹ صحیح لگانا. تو یہاں پہ ایک دینی چیز کو ہم شو کر رہے ہیں کم کروانے کے لیے ریٹ، آیا اس کی اجازت ہوگی؟ یہ انفرادی طور پہ بھی دیکھ لیں اور ادارتی طور پہ بھی دیکھ لیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے بندے کا ذاتی فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے مسجد کے لیے فائدہ ہونا. دونوں میں فرق ہے. یہاں جو آپ نے پوزیشن بیان کی ہے اپنے ذاتی فائدہ اٹھانے کی بات نہیں ہے، اپنے عمل کا اظہار نہیں ہے. فنڈ مسجد کا ہے، 2 پیسے بچیں گے، مسجد ہی کو فائدہ ہوگا. تو اس طرح کا اظہار تو کر سکتے ہیں. اس اظہار میں کئی فوائد ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دکاندار بہت بہتر چیز دینے کی کوشش کرتا ہے کہ مسجد کا معاملہ ہے. دیکھیں نا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے نا. مسجد کے اندر اگر ٹائل لگی ہوئی ہے، گھر میں 4 افراد ہیں، مسجد میں روزانہ 400 آتے ہیں، ٹھیک، فرق ہو جاتا ہے. تو وہ پھر کوالٹی بھی بتاتا ہے اور دیگر ریٹ بھی کم کرتا ہے اور اپنا حصہ بھی ملا لیتا ہے بعض اوقات اور سعادت سمجھتا ہے. بعض لوگ بڑے سخت دل واقع ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے ایک پینٹر بلوایا، جی، دارالفتہ پہ کچھ لکھوانا تھا. اس سے ہم بارگیننگ کر رہے ہیں، اتنا جری. آپ کی کون سا جیب سے جائے گا؟ مسجد سے جائے گا نا، یا فنڈ سے جائے گا نا، تھوڑا سا زیادہ دے دو نا مجھے. جی، حیران کس آدمی یار، پہلی دفعہ اس آدمی ملا ہے. تو یوں بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی سخت دل کا آدمی مل جائے جو بالکل بھی خیال نہ کرے. دیکھیے جو جائز چیز ہے یعنی مارکیٹ ریٹ کے مطابق اگر کوئی دیتا ہے تو معیوب نہیں ہے اور وہ
قابل ملامت نہیں ہے، لیکن ایک بندہ بولے مجھے مارکیٹ ریٹ سے بھی زیادہ دے دو، جیسے مال مفت ہے یہ الامان والفیس، خیر یہ شاذ صورت ہی ہے، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ میرز بھائی ایک اور صورتحال ہے، ہماری مساجد آج کل بڑے بحران سے دوچار ہیں، بجلی کے ریٹ اتنے بڑھ چکے ہیں، جی بعض جگہوں پہ تو پانی کی شارٹیج ہوتی ہے۔ جیسے میں جہاں نماز پڑھتا ہوں وہاں 2 ٹینکر روزانہ ڈلتے ہیں، 2 ٹینکر پانی کے ڈل رہے ہیں، اور ایک ٹینکر 2000 روپے کا ہے۔ 4000 مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 60,000 سوری 1,20,000 1,20,000 روپے پانی کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بجلی کا خرچہ الگ ہے، دیگر چیزوں کے اخراجات الگ ہیں، تو مسجد کو مطلب کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کا پنکھا چلاتے ہیں، مسجد کے پانی سے وضو کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ مسجد میں راحت محسوس کرتے ہیں، صفائی ستھرائی نہ ہو تو ہمیں کوفت ہوتی ہے، مسجد کا عملہ ہوتا ہے جو صفائی ستھرائی کا بالکل خیال کرتا ہے۔ تو مسجد ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد پہ کوئی احسان کریں گے، ہمیں مسجد کے ساتھ ایک لگا بندہ جو ہے نا وہ فنڈ جو ہے نا وہ باندھ لینا چاہیے کہ بھئی میں نے ہر مہینے مسجد کو اتنے دینے ہی دینے ہیں۔ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں مساجد کے، ائمہ مساجد کی تنخواہیں بیچاروں کی کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، 20,000 25,000 روپے تنخواہ ہو تو کمیٹی جو ہے نا وہ 100 دفعہ جتاتی ہے آپ کی تو 25,000 روپے تنخواہ ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اخراجات آپ دیکھ لیں کتنے ہیں۔ تو یوں مسجد کو جو دینے کا معاملہ ہے یہ ہمارا معمول زیادہ ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد مساجد میں رونق بھی مان پڑ جاتی ہے، تو کسی بھی طرح ہو کچھ ایسی صورت ہو کہ اہل محلہ جو ہیں وہ باندھ لیں، کمیٹی کو ویلکم کہیں اور ان کو جا کے بتا دیں کہ بھئی ہمارا نا بعض اوقات نہیں ہوتا، بس آپ آ جایا کریں، اتنے پیسے جو ہے نا 1,000 روپے 2,000 روپے ہماری طرف سے ہر مہینے ہیں، آپ نے ہمیں یاد دلا دینا ہے، اور وہ جب آئیں تو آپ سعادت مندی سمجھیں کہ ہمارا پیسہ یہاں وہاں پتہ نہیں کہاں کہاں اڑ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں ہماری ہی محلے کی مسجد ہے، ہم ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں جا رہا ہے، نیکی بھی ملے گی، اور یہ نیت نہ رکھی جائے کہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ضمنی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب اس کے ساتھ ہی یہ جو آپ نے اس وقت تربیت فرمائی اور بات ارشاد فرمائی، اس کے ساتھ ہی اس وقت کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اس میں تقریباً ہر ہی مسجد میں جامع مسجد میں معتکف ہوتے ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، تو بجلی کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا معتکفین کیونکہ استعمال تو کر رہے ہیں، تو کیا وہ اگر استحساناً نفلی طور پر اپنے طور پر خوشی سے اپنی مسجد میں کچھ اس نیت سے بھی ڈالیں کہ میری وجہ سے کیونکہ مسجد کے ایکسپینسز بڑھے ہیں تو چلو میں کچھ مدد کرتا ہوں، تو یہ درست ہوگا؟ دیکھیے احساس جس کے دل میں ہوتا ہے وہ خیال کرتا ہی کرتا ہے، تو یہ کوئی معاوضہ سمجھ کے نہیں دینا، آپ نے یہ سمجھ کے دینا ہے کہ بھئی صورتحال میں 10 دن یہاں رہا ہوں اور ظاہر بات ہے ایکسپینس ہیں اس کے بھی، تو یہ سمجھ کر آپ احساس کر دیں گے تو آپ بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ چلی جائے گی، ورنہ پیسہ جو ہے وہ بعض اوقات ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں جو ہمارے لیے آخرت میں ایک اکاؤنٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، مسجد وہ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی، مسجد کو روشن رکھنے کی، مسجد کو بنانے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو بہت ساری احادیث مبارکہ اس پر جو نا وہ وارد ہوئی ہیں، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور مسجد کے ساتھ ساتھ جیسے مدرسۃ المدینہ لگتے ہیں، گلی محلے میں بھی مدرسے لگتے ہیں، تو یہاں بھی ایک کلچر ہے۔ دیکھیں مدرسۃ المدینہ میں بھی کوئی فیس نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک باندھ لینا چاہیے کہ بھئی چلو فیس تو نہیں لے رہے لیکن ہم بھئی 1,000 روپیہ ہم ہر مہینے بھیجیں گے، یا ہم 5,000 روپیہ ہر مہینے بھیجیں گے۔ تو یوں اگر ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری توجہ نہیں جاری ہوتی، ہم اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں، اپنے بجٹ کا حصہ بنا لیں، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں پڑھ رہا تو اخراجات بھی ہیں تو چلو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، تو یوں یہ جو ادارے ہیں یہ جو ہے نا یہ آکسیجن پہ نہیں جائیں گے۔ جو آکسیجن پہ چلے جاتے ہیں نا کہ جناب حالت خراب ہو گئی ہے، فنڈ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہماری توجہ جانی چاہیے بعض اوقات ہماری وہاں توجہ نہیں جا رہی ہوتی۔ رمضان جائے گا، عید آئے گی، رمضان آتا ہے تو جیسا آپ نے شروع میں بیان بھی فرمایا تھا کہ ایک خوشی ہوتی ہے، ایک صاحب ایمان جو ہے اس کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، فرحت ہو رہی ہوتی ہے، راحت مل رہی ہوتی ہے، ثواب کی امیدیں ہوتی ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ رمضان جب جاتا ہے تو ایک اداسی، ایک غم کی بھی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے بلا شبہ اللہ کی نعمت ہے رمضان المبارک، اور جب انسان جو ہے نا
وہ کسی نعمت سے دور ہوتا ہے تو اس کو ایک حزن تو ہوتا ہی ہے نا۔ یہ روحانی کیفیتیں، یہ روحانی مسرتیں، یہ سحری کی رونقیں، یہ افطار کی رونقیں، اور پھر تراویح کا سما، اور شب و روز نیکیوں کا رجحان، نیکیوں کی طرف دل کا زیادہ مائل ہونا، اور پھر ایک اجتماعی کیفیت، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم اس ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو سارے افطار میں مگن ہے جناب، ہر بندہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے افطار کرنا ہے۔ سحری کا معاملہ ہے تو سب سحری میں ہیں۔ آپ دیکھیں نکل جائیں آپ گلی کوچوں میں، روڈوں پہ، افطار سے 3 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے سناٹا ہو کا عالم ہوتا ہے۔ جی ایسے ہی۔ اب کیا جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ رہتے ہیں وہاں کوئی ایسا ہوتا ہوگا؟ نہیں۔ تو یہ ایک اجتماعی جو فضا بنتی ہے مسلمان ممالک کے اندر، اس کی ایک اپنی برکت، اپنی ایک اس کا خوشی کا احساس، تو ظاہر بات ہے یہ پرمسرت مواقع جب رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک غم طاری ہوتا ہے انسان پر، حزن طاری ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، اور بلا شبہ یہ جو افسوس ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، اور اس پر بندے کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ مصطفیٰ، آپ نے بڑی پیاری معلومات ارشاد فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی نشریات راؤنڈ دی کلاک جاری ہے، آپ جب تک ممکن ہو، جتنا ممکن ہو دیکھتے رہیے، علم دین کا خزانہ سمیٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔